बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इंतहाई गरीब लोगों की इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया और उस साल उसके लिए तकरीबन 40 अरब रुपए रख लिए गए। हर साल ये रकम बढ़ती गई और इस साल इस मद में 838 अरब रुपए रखे गए हैं। जहां बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के सताइश करने वाले मौजूद हैं और ख़ुद पीपल्स पार्टी इस हवाले से बहुत टची है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नाम की वजह से, तो वहाँ दूसरी तरफ इस पे तनकीद करने वाले भी बहुत हैं। और हर साल हम देख रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स जब आती हैं तो उसमें इस प्रोग्राम से मुतालिक ज़रूर कुछ न कुछ मनफी हमें देखने को मिलता है। तो कुछ लोग ये दावा करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग भी, कि ये डेटा सही नहीं है जिसकी बुनियाद पे पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। और कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि कुछ लोग ये राय रखते हैं कि ये नहायत मुफीद प्रोग्राम है। आज के जरिए में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम की अफादियत क्या है और इस हवाले से जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं तो उसका जवाब क्या है पीपल्स पार्टी के पास। तो हमारे साथ मौजूद है आज के जरिए में रुबीना खालिद साहबा, जो कि चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो जनरली ये क्यों इस प्रोग्राम से मुतालिक हर साल के ऑडिट रिपोर्ट में एतराज़ात आ जाते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, और एक ऐसे वक्त में बुलाया कि एक ताज़ा एक जो है मुहिम, मैं कहूँगी उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहूँगी, वो गर्दिश कर रही है हर तरफ, अफवाहों की जद में है ये इदारा। तो ये बहुत बेहतर टाइम है कि आपने इसके ऊपर बात करनी चाहिए हमसे, और उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट 2018 की है, और ऑडिट रिपोर्ट जो 2018 की थी उसके अंदर जो चीज़ें हाईलाइट की गई और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे भी, आपको पता है कि जब ऑडिट पैरास बनाए जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हों, काफ़ी वो जो है एजम्पशंस पे बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो उसकी जो है वो उसको जवाब दे दिया गया है, सेटल हो गए हैं। लेकिन उसमें एक पैरा था सरकारी मुलाजमीन की मद में, तो कि सरकारी मुलाजमीन जो है इससे इस्तिफ़ादा लेते हैं रहे हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पॉलिसी कोई नहीं थी उस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। मैं 2018 की बात कर रही हूँ। अब तो हमने पॉलिसी बना ली है कि सरकारी मुलाजिम इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो उस वक्त में बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन की जो बीवियाँ थी, उन्होंने इस प्रोग्राम के रजिस्टर किया। इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्लास 4 के भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और उनकी जो तनख्वाहें हैं, जो उनका पे स्केल है, वो आपको मालूम है, वो भी इमदाद के मुस्तहिक होते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है तो अब ये जो है सरकारी मुलाजमीन इससे इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि हम नादरा के साथ वेरिफ़िकेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त नादरा के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जब वो डेटा बेस के साथ मैच करते हैं नादरा के, तो सरकारी मुलाजिम का तो अब सामने आ जाता है कि ये सरकारी मुलाजिम है। तो अब ये कोई भी सरकारी मुलाजिम इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये पिछले पुराने जो पैराज हैं वो हर साल जब AJPR जारी करता है रिपोर्ट तो उसमें आ जाते हैं। लेकिन मेरी एक गिला होगा आपके तवज्जो से, मीडिया के अपने जितने हमारे हैं लोग, कि इसको वेरीफाई कर लिया करें शेयर करने से पहले। हर दफ़ा इसको जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश किया जाता है जैसे ये आज का वाक़या है। ये 2018 के पैरेज हैं जो बहुत सारे सेटल हो गए हैं और बाकी भी सेटल होने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये 2018 के जो बार बार आ रहे हैं या कि हर साल नए आ रहे हैं, 2023 में तो इसे नैब के भी हवाले किया गया था। नहीं, वो 2023 में भी जो नैब के हवाले किया गया था वो भी उन्हीं पुराने जो मामलात थे उसके हवाले से किया गया है। अब तो देखिए, हर एक चीज़ जब वजूद में आती है तो उसका एक इर्तिका का अमल होता है, एक एवोल्यूशन का अमल होता है। 17 साल में ये इदारा
بہت کچھ 18 سال میں آگے بڑھا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اس نے، اور اس وقت جس مقام پہ کھڑا ہے اس کی ایک بین الاقوامی شہرت ہے، دنیا کے جانے مانے جو ہے سوشل پروٹیکشن پروگراموں میں یہ آتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے یہ اس کو ایکلیم کرتی ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے جب اپنی ملکی سطح پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہیں تو ویسے تو نہیں بنایا جاتا نا، یہ اب 2024-25 کا ہے، جی، اور اس میں 25 ارب روپے کی بھی ضابط کی ہوئی رپورٹ ہے۔ دیکھیں یہ کوئی 25 ارب روپے، یہ سارے میں نے آپ سے کہا نا ایزمپشنز کے وہ ہیں، یہ پرانی چیزیں ہیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں، اور ایک تو آج کل جو چل رہا ہے کہ 5000 عورتوں کے ایک ہی شوہر ہے، وہ بھی ایک غلط مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ صرف ایک آبزرویشن ہے ہمارے جو ہے EGPR کے آفس کی، کہ یہ میچ نہیں کرتے ہیں اپنے، اور وہ ایک ہی آدمی کے کارڈ کے ساتھ نہیں، یہ 5000 جو کہا جا رہا ہے یہ مختلف، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈیٹا کتنا ہے، ہم تقریباً 37 ملین ہم ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے، تو اس کے اندر اگر 5000 کی ڈسکرپنسی نکلتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا پروگرام خراب ہے، چھوٹی موٹی معاملات آتے ہیں، اور یہ بھی جب ریکٹیفائی ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ ریکٹیفائی جب ہوں گے نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ ریکارڈ میچ کر اس کے بعد پیمنٹس کی جاتی ہیں۔ تو ایک ایسی بات جو بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جو ایک آبزرویشن ہے ہمارے EGPR کی، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ بہت بڑا کوئی فراڈ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں لیکن اب دیکھیں 2008 سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا، آپ لوگوں کے پاس بھی رہا، پھر اس کے بعد PTI کے دور میں ثانیہ نشتر صاحبہ آئی، انہوں نے بلکہ خود کہا تھا کہ اتنے لوگ غلط رجسٹرڈ ہو گئے تھے، اور کئی ہزار لوگ انہوں نے نکال دیے آپ کی لسٹ سے، اور لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور اس کے بعد ابھی بھی آڈٹ کی طرف سے جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام سے جو ہے اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ خاندان جو ہے نا مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ کہ وہ ان کا کیا سیاسی نسبت ہے، یا ان کا کیا مذہب ہے، یا وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ان سب چیزوں سے یہ بالا تر پروگرام ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی اس قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی ایسی پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ یہ اب پوری طور پہ ایک آٹومائزڈ پروگرام ہو چکا ہے۔ جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں وہ اس کی کویسچنر ہے ہمارا، کوئی 41-40 کویسچنز ہیں جو کہ ورلڈ بینک کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے کویسچنز کے بیسس پہ پھر ایک سکور بنایا جاتا ہے، اس سکور کے مطابق پھر ان کی پروگراموں میں انٹری ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ پروگرام صرف سوشل پروٹیکشن کا پروگرام نہیں ہے۔ اس پروگرام نے جو ہے پاکستان کی عورت کو ایک شناخت دی ہے، پاکستان کی عورت کو ایک پہچان دی ہے۔ آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، میرا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے۔ بہت سے ٹرائبل ایریاز میں آپ کو پتہ ہے، اور خاص کر کے ملک کے اور حصوں میں بھی، جنوبی پنجاب میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، یہ سندھ کے اندرونی اس میں خواتین کو کوئی شناخت نہیں تھی۔ اگر آپ کو 2008 سے پہلے اگر آپ جائیں تو چونکہ ہماری ایک پری ریکویزیشن ہے کہ قومی شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے اس پروگرام میں انٹر ہونے کے لیے، تو اس پروگرام نے نہ صرف مالی امداد کی ہے بلکہ خواتین کو ایک شناخت دی ہے۔ ان خواتین کو جو بے نام رہ جاتی، وہ خواتین جن کو کبھی شناختی کارڈ نہیں بنتا، وہ قومی جو ہمارا دھارا ہے، جو ہماری ڈیٹا بینک ہے قومی، اس کے اندر کبھی آتی ہی نہیں۔ یہ پروگرام محرک بنا ان خواتین کی رجسٹریشن کرنے کا، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو نا بیٹیوں کے اندراج لوگ نہیں کرتے تھے اپنے بے فارم میں۔ وہ کہتے تھے، اگر آپ بھی ابھی کسی سے پوچھتے تھے اس زمانے میں، تو وہ کہتے تھے اگر کتنے بچے ہیں تو کہتے ہیں 3، تو 3 اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوتا تھا، وہ بیٹیوں کو گنتے ہی نہیں تھے اپنے اولاد میں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے،
لیکن اس پروگرام میں چونکہ ہم سائز آف دا فیملی بھی دیکھتے ہیں تو بیٹیوں کی بھی رجسٹریشن، بیٹیوں کو بھی وہ نام، وہ شناخت مل رہی ہے جو ادروائز نہیں ملنا تھا. تو یہ ایک جیسے آپ نے میڈم اب تو دور کافی بدل گیا ہے، اب تو لوگ بیٹیوں کا بھی اندراج کرتے ہیں. میں نادرا کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مجھے ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے رجسٹریشن کراتے ہیں. آپ آفٹر نادرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے، اور یہ ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے. جہاں تک کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو یہ 5 لاکھ انہوں نے کیسے نکالے تھے؟ نہیں، وہ 5 لاکھ انہوں نے بالکل غلط فلٹرز لگا کے نکالے. انہوں نے نکالے کہ اگر کسی نے پاسپورٹ بنایا ہوا ہے تو وہ اس پروگرام سے نکل جائے کیونکہ وہ امیر ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ محنت مزدوری کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پاسپورٹ بنانے سے امیر ہو جائے. اگر کسی نے عمرہ کیا ہے، وہ زیارت پہ گیا ہے، تو تب بھی بتائیں کہ پاکستان میں مذہبی جو لوگوں کی نسبت ہے تو لوگ پیسہ جوڑ کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا حج البدل ہوتا ہے یا عمرہ کوئی ثواب کے لیے آپ کو کرا دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر ہو گئے؟ اگر کسی نے جو ہے نا 1000 روپے کا اپنے فون میں کارڈ وہ بیلنس کیا تھا، اس کو بھی اس میں سے یہ فلٹر انہوں نے لگائے تھے، جو کہ بالکل ایک میں نہیں سمجھتی مناسب تھے. ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح سے لوگوں کو صرف، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا صافی صاحب، اس پروگرام کی بدنامی وہ چاہتے تھے. اور انہوں نے ایک پیرالل پروگرام احساس کے نام سے بھی شروع کیا اس پروگرام کو انڈرمائن کرنے کے لیے. یہ آپ سب جانتے ہیں. میں خیر اس گزری باتوں میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس وقت ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے بہت سارے نئے جو ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم نے جو میکینزمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ یہ بہتر سے بہتر ہو سکے. جب میں نے اس کو جوائن کیا تو میں اپنے صدر پاکستان کے پاس، جو کہ اس کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور تب بھی وہ صدر پاکستان تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی ہو مزید، اور خواتین جو ہیں ان کو عزت احترام سے یہ اپنی جو رقم ہے یہ وہ وصول کر سکے. تو اس کے لیے ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے ایک نیا نظام ادائیگی کا جو ہے ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں اسی مہینے سے، اور اس میں جو ہے ہم نے فری سمز ہم تک 80 لاکھ خواتین کو دے چکے ہیں، اور اسی پہ ڈیجیٹل موبائل والیٹس جب کھل جائیں گے تو ٹرانسپیرنسی کا جو وہ ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے جو دور دراز سفر کر کے جانا پڑتا تھا اپنی رقم وصول کرنے کے لیے، وہ چیز بھی ختم نہیں. وہ ادائیگی کے نظام پہ تو میں الگ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ شکایت بہت زیادہ آ رہی ہے. جی بالکل، کہ جو ایجنٹس ہوتے تھے ایسا ہے، بالکل ہے، وہ جا کے ان بیچاری خواتین سے اور ان سے وہ رقم اس میں سے اپنا کمیشن لیتے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو پیسے دے رہے تھے. دیکھیں اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ہم خود تو ادائیگی نہیں کرتے، ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اپنے جو بینک ہیں یہ ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، لیکن نیچرلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام وہاں آتا ہے، لیکن رسپانسبلٹی ہماری بنتی نہیں ہے. اسی کو ختم کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اب جو ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں کا پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ڈیجیٹل کی طرف ہم جائیں، اور ہمارے صدر پاکستان کی بھی خواہش ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اس مہینے کے اینڈ میں ہم قسط دینا شروع کریں گے وہ اسی طریقے سے دی جائے گی. وہ کس طرح ہوگا؟ ایجنٹ بیچ سے نکل جائے گا یا بینک؟ ایجنٹ تو جی فی الحال ہوگا، لیکن انٹر آپریبلٹی ہوگی. انٹر آپریبلٹی کا مطلب ہے کہ پہلے ہم صرف ایک ایریا میں ایک ہی بینک کو اتھارٹی دیتے تھے کہ اس کے ایجنٹس پیسے دیتے تھے، لیکن اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی بینک جو ہمارے پارٹنر بینک ہیں اس وقت 6 ہیں، تو ان کے آپس میں ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کی بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی شفقت کیا، اور ہم اب یہ انٹر آپریبلٹی کے ساتھ آپ یہ خواتین اپنے پیسے کہیں سے بھی اور کسی بھی بینک سے لے سکیں گی. تو ایک بہت بڑی آسانی ہے. آگے چل کے ہم اس میں مزید بھی تبدیلی لائیں گے، لیکن فی الحال ہم ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کروا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خواتین جو ہے ناخواندہ ہیں، ان کو تعلیم
اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھ پا سکیں کہ اچانک اتنی بڑی ٹرانزیشن ہو جائے، تو فی الحال ہم یہ ڈیجیٹل والیٹس تھرو ایجنسی آپریٹ لیکن وہ ناخواندہ خواتین ہوتی ہیں، جب وہ کمیشن نہ دیں تو ان کو بتایا جاتا ہے نہیں، اب کہ ایسا نہیں پیسے ہوگا. نہیں آئے. اب میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہے. پہلے تو آپ کو ایک ہی بینک کے پاس جانا ہوتا تھا، اور اگر اس کا ایجنٹ آپ کے ساتھ بے ایمانی کرے تو آپ کے پاس اب چوائس ہے کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں. دیر از اے چوائس ناؤ. اچھا، ایک یہ بتائیے کہ آپ مستحقین کا سلیکشن کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ شروع میں تو ہم نے سنا تھا کہ ہر M&A کو 8,000 فارم لیے گئے تھے اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے اندراج کیا. جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تو واقعی میں MNAs MPAs سینیٹرز ان سب کو فارمز دیے گئے کہ وہ اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کی نشاندہی کر کے اس کا جو ہے ڈیٹا بیس بنائیں. تو اس پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے، یہیں سے اس کی وہ جو خوبصورتی ہے، اور اس کی جو میں نے جیسے کہا نا کہ یہ بالا تر ہے سب چیزوں سے. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے یہ ہر MNA MPA سینیٹر کو یہ فارمز دیے گئے بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جتنے ہمارے ممبران ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں میں آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو. حالانکہ اس پہ تنقید بھی بہت ہوئی کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں مطلب وہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی دے گا. تو انہوں نے کہا یہ اس لیے ہوگا ایسا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہیں سے اس کی ٹرانسپیرنسی شروع ہو جاتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے نمائندے یہ فارم بانٹتے، لیکن یہ ریکارڈڈ ہے کہ یہ فارم سب پارٹیوں کے نمائندوں نے بانٹے. اور ظاہری بات ہے پھر اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کو دیے. اس کے بعد پھر ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کا سلسلہ شروع ہوا، گھر گھر جا کے ٹیمیں. لیکن چونکہ وہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے اور ہر وقت نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ عرصے سے ہم نے ایک ڈائنامک رجسٹریشن شروع کی ہے. ہمارے تقریباً 650 دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، اور جس میں ہمارے نمائندے، ہمارے سٹاف جو ہے یہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھی بیٹھتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، کوئی عورت سمجھتی ہے، کوئی خاندان سمجھتا ہے کہ وہ اس پروگرام کا مستحق ہے، تو وہ کسی بھی وقت جا کر ان رجسٹریشن سینٹرز میں معلومات حاصل کر کے اپنا قومی شناختی کارڈ، اپنا بے فارم، اگر بجلی کا بل ہے وہ ساتھ لے کر جائے اور وہاں رجسٹریشن کرے. جہاں رجسٹریشن ہم کویسچنرز کے تھرو کرتے ہیں، انٹری ہوتی ہے سارا ان کی انفارمیشن، اور وہ پھر نادرا سے ویریفائی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے بہت سارے اب جو ہے چیزیں انٹروڈیوس کرا لی ہیں، جیسے کہ پہلے ہی ہمارے پاس نہیں تھا. ہم اس کو بینک جو FBR ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہے کہ کیا وہ اب ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک چیک ہوتا ہے وہاں پہ. پھر اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا نہیں ہیں، کتنے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے. پھر ہم نے ابھی جو ایکسائز ہے اس کے ساتھ اپنا ڈیٹا جو ہے انٹر لنک کیا ہے. اب ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے نام پہ کوئی گاڑی یا کوئی وہیکل جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اگلا جو سٹیپ ہمارا ہے وہ ہم انٹیگریشن کرنے جا رہے ہیں محکمہ مال کے ساتھ، تاکہ جو زمین جائیداد کا انفارمیشن ہے وہ بھی ہم انٹیگریٹ کر سکیں. تو دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ کسی بھی چیز کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس منزل تک آنے میں 18-19 سال لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو بجائے تنقید کرنے کے، برائے تنقید کرنے کے، اگر کوئی مسائل ہیں تو ہمیں بتایا جائے، ہم اپنی کریکشن کریں، ہم اس کو ٹھیک کریں. لیکن آپ کے توسط سے میں آج یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں اپنے سب دیکھنے والوں کو کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ پاکستان کی عوام ہے. یہ جو ہے ان کو اس طرح سے حقارت سے ان کے بارے میں ذکر کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جیسے یہ ہم گداگر بنا رہے ہیں، فقیر بنا رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، یہ سب بہت زیادتی ہے. نہیں، ان کے بارے میں تو خیر بہت ظلم ہے اگر کوئی کرتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی ان غریبوں کے پیسے، اس میں اگر گڑبڑ ہو تو اس پہ ہم سب کو حساسیت دکھانی چاہیے. بالکل، اور اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے یہ فلٹرز لگائے ہیں نئے والے، جسٹیفائڈ فلٹرز لگائے ہیں جو کہ زمین جائیداد، گاڑیوں کے سے منسلک ہیں یا ٹیکس
پیئرز کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ان جیسے پہلے لگائے گئے تھے وہ انجسٹیفائڈ تھے. اب یہ جو ہے پورا انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہے، اور تو اس کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے اس کو سہارا دینا چاہیے، اس کی بہتری کی بات کرنی چاہیے. اس کو بند کر دینے کی بات، اس کو جو ہے نا سبوٹاج کر دینے کی بات، یہ ان 1 کروڑ خاندانوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے. اور یہ صرف مالی معاونت کا پروگرام نہیں ہے، یہ اس میں بہت سے اور سے پہلو ہیں جس میں آگے چل کے میں آپ سے اس کو ڈسکس کروں گی. ٹھیک، ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس محترمہ روبینہ خالد صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. میڈم ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جی اس سے آپ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند نہیں کرتے بلکہ ان کو بیکاری بنایا جاتا ہے، اور اس کی بجائے یہ پیسے ان مدات میں خرچ کرنے چاہیے جس سے کہ معیار زندگی بلند ہو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اٹ از اے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اگر آپ نام پہ غور کریں تو انکم سپورٹ کی بات کرتا ہے. جو مالی معاونت اس وقت کی جا رہی ہے وہ خاندان سب کام کرتے ہیں، وہ گھرانے جو ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں اور اپنی اپنی روزی کمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہاں، جہاں آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدنی میں توازن نہیں رہتا وہاں یہ ادارہ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہری کو اس مشکل وقت میں اس کی امداد کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو. یہ کہہ دینا کہ بھیکاری بناتے ہیں، یہ لوگ بھیکاری نہیں ہیں، یہ سب کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی محنت سے اپنی روزی کماتے ہیں. ہاں، لیکن جو آپ کو مہنگائی کا حال ہے آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہیں، تو اس وقت میں اگر ریاست آگے نہیں بڑھے گی تو اور کون بڑھے گا؟ عزت نفس اگر لوگوں کی رکھنی ہے، بھیکاری بننا تو بہت آسان ہے. بھیکاری جو ہے نا وہ 1 دن میں 2 دن میں اتنے پیسے کما سکتا ہے جو ہم ان کو پورے مہینے میں دیتے ہیں. لیکن عزت نفس مشروع نہ ہو، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہاں پہ یہ پروگرام جو ہے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، MNA صاحبان نے تو اپنے ووٹروں میں یہ تقسیم کیے ہوں گے فارم. بالکل آپ نے بجا فرمایا، ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ بات ہے 2008 کی. اب ہم نے ایک پروسیس شروع کی ہے ری سرٹیفیکیشن کا. ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک گھرانہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اس کو ری سروے کے لیے بلاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کے خاندان کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. بہتری کی صورت میں ایگزٹ کرتے ہیں تاکہ جو نئے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو یہ ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس جو ہے یہ اس بات کو انشور کرے گا کہ اگر کوئی غلط اندراج ہو بھی جاتا ہے تو وہ 3 سال بعد آٹومیٹکلی اس سے نکل جائے گا. پہلے تو یہ ہے کہ جتنے فلٹرز ہم نے ابھی لگا لیے ہیں، جتنا انٹیگریٹڈ ڈیٹا ابھی ہمارے پاس ہے، تو اس میں پہلے تو کسی غلط اندراج کے کوئی ممکنات باقی نہیں رہتے. لیکن 3 سال کے بعد جو ری سرٹیفیکیشن ہے، اب ایگزٹ پالیسی پہلے نہیں تھی، یہ ہم نے ابھی انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ایوری 3 ایئرز ری سرٹیفیکیشن. اور پھر ہم نے جیسے انہوں نے کہا نا، ہر کوئی کہتا رہتا ہے کہ حکومت کارخانے لگا لے، حکومت پتہ نہیں کیا کر لے ان پیسوں سے. ہر کوئی جو ہے نا اکانومسٹ بن جاتا ہے جب یہاں بات آتی ہے. تو حکومتوں کا کام کارخانے نہیں لگانا، حکومتوں کا کام ہے ویلفیئر، اور ویلفیئر یہ ہے جو حکومت کر رہی ہے. اور اسی اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابھی بے نظیر ہنر مند پروگرام شروع کیا ہے، جس کا اجرا لاسٹ ایئر بی بی شہید کی سالگرہ والے دن 21 جون کو صدر پاکستان نے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کا انوگریشن کیا. اور ابھی ہم ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آنے والا وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ سکلز ٹریننگ کا ہے. تو یہ گھرانے تاکہ ان کا ایک بچہ یا خود یا ان کے میاں اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ غربت کے اس حصار سے باہر نکل سکیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ابھی ہم نے ایڈ کی ہے، ری سرٹیفیکیشن اور جو ہے سکلز ٹریننگ. اس کو ہم اپنا پاورٹی گریجویشن پروگرام کہہ رہے ہیں. جب یہ شروع ہوا تو اس وقت اس سے مستفید ہونے والے کتنے تھے اور اب کتنے ہیں اس سے مستفید ہونے والے؟ 60 میں تو بالکل کوئی
مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے، کوئی لاکھوں میں تھے، لیکن اس وقت جو ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ خاندان جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہی کے جو بچے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں آپ کو اگر میں بتاؤں کہ ایک پورا لائف سائیکل اب یہ کور کر رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ ہمارا سب سے پہلے جو ہے بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت ایک ہماری پاپولیشن کے علاوہ جو ہماری پاپولیشن گروتھ اور ساتھ میں گروتھ سٹنٹنگ، اور گروتھ سٹنٹنگ کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اور وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یا پیدا ہو چکے ہیں، تو جو ہی ہماری جو بینیفیشری خواتین ہیں اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ہمارے سینٹرز میں آتی ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے سینٹرز ہیں، ادھر رجسٹریشن کراتی ہیں جہاں ہم بچے اور ماں کی صحت کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ان کو مالی امداد بھی اس مد میں دیتے ہیں، اور خوراک بھی ماں اور بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر صحت اپنی بھی ہو اور بچے کی بھی ہو۔ 2 سال تک کا بچہ جب تک نہیں ہوتا یہ ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے سال ہم نے اس کی ایک اسٹڈی کرائی ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہمارا سیمپل ہے اس میں کوئی 6.5% گروتھ سٹنٹنگ میں جو ہے کمی آئی ہے، اور جو 6 ماہ کے بچے تھے ان کی جو ہے نشو و نما میں تقریباً 20% جو ہے وہ جو سٹنٹنگ تھی اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت جو ہے میں سمجھتی ہوں انکریجنگ رزلٹس ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہمارا بے نظیر تعلیمی وظائف، نظیر تعلیمی وظائف کے تحت اس وقت آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہیں نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم منتھلی اسٹائپنڈ دیتے ہیں بچیوں کا اور بچیوں کا تھوڑا زیادہ دیتے ہیں تاکہ بچیاں جو ہیں زیادہ تعلیم کی طرف آ سکیں۔ اس میں جو شرط ہم نے رکھی ہے کہ 70% بچوں کی اسکول کی حاضری ہو، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور میں نے پچھلے سال جب میں نے کہا آپ ہمیں بتائے تو صحیح، ہمیں رزلٹس دکھائیں، جیسے ہم اپنے بچوں کا رزلٹ پوچھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بے نظیر فیملی ہے۔ تو میری حیرانگی کہ جب میں نے دیکھا کہ 500-600 بچوں کے جو تھے نا A گریڈ پلس تھے میٹرک کے ایگزامز جو لاسٹ ایئر ہوئے ہیں، اس سال بھی اس کو دیکھیں گے، اور 5-6 بچوں نے بورڈ ٹاپ کیے تھے۔ اور جو صافی صاحب میرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت بات تھی کہ ایک بچی جس کی ماں ہماری بینیفیشری ہے، اس نے کرک کی رہنے والی ہے، اس نے کوہاٹ بورڈ کو ٹاپ کیا۔ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے کرک کا جو ماحول ہے، وہاں سے بچی نکلی ہے، اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اور بے نظیر جو ہمارا تعلیمی وظائف پروگرام ہے وہ محرک بنا ہے اس کو ادھر تک پہنچانے کا۔ تو یہ بہت فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس سے پروگرام کے بارے میں ایسی جب میں گفتگو سنتی ہوں اور میچور لوگوں سے سنتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بغیر جانے ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کا تناسب ٹھیک نہیں ہے آبادی کے لحاظ سے، سب سے زیادہ سندھ میں دیے جا رہے ہیں، پھر پنجاب میں دیے جا رہے ہیں، اور پھر باقی صوبوں میں۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غربت کا تناسب سے ہے، اور ظاہری بات ہے جہاں حجم زیادہ ہوگا آبادی کا وہاں تناسب بھی زیادہ ہوگا۔ اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفیشریز ہیں ہمارے 1 کروڑ، اس میں سے 50% پنجاب کے ہیں، اور پنجاب میں جیسے آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب، ان کی طرف غربت کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو 50% تو پنجاب ہے، باقی 50% جو ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا، سندھ اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب پہ، باقی جتنے ہمارے 5 ریجنز ہیں اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو یہ جو فگرز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو میں نے آپ کو کہا نا، تعلیم کے بعد ہم بے نظیر ہنر مند پروگرام کی طرف ہم چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے اس وقت ہمارے کوئی 5,000 یا 6,000 بچے جو ہیں وہ ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، اور اگلے جو ہمارا یہ فائنینشیل ایئر ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ تقریباً 30,000 بچوں کا ہے۔ تو یہ ایک دیکھیں نا، جیسے اپنے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی تعلیم، اس کی صحت، اور پھر اس کی جو روزگار کے مواقع ہیں وہاں تک یہ ساتھ چلتا ہے، تو یہ اس کمپلیٹ سائیکل۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہماری مہمان ہے چیئر پرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ. اس کے ساتھ بے نظیر کے نام کو رکھنا کیوں ضروری سمجھا گیا؟ اگر ایک ویلفیئر کا کام ہے تو اس کو کسی سے منسوب کرنا ضروری تو نہیں ہے؟ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ایک رول ماڈل تھیں، اور یہ پروگرام اس کے خد و خال جو ہیں بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ جب وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھیں دبئی میں، تو اس زمانے میں کیسر بنگالی صاحب کو اور سب لوگوں کو بلا کے انہوں نے اس پروگرام کے جو ہے کہ ایسا ایک پروگرام ہو جو ہماری خواتین ہیں خاص کر کے ان کے لیے کوئی ویلفیئر کا پروگرام ہو. تو پھر آپ کو جیسے ان کی شہادت ہو گئی اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اس پروگرام کو جو ہے وہ لانچ کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے زیادہ ماڈل کوئی ہے ہماری خواتین کے لیے؟ کیونکہ وہ ہمت، جرأت، طاقت اور ریزیلینس، یہ ساری چیزوں کا ایک بہت سارے اور چیزیں ہیں جو ابھی میرے زبان پہ آ نہیں رہی ہیں. تو اور کیا بہترین نام ہو سکتا ہے پاکستان کی خواتین کو انسپائر کرنے کے لیے، پاکستان کی خواتین کو ہمت دلانے کے لیے، پاکستان کی خواتین کو جرأت دکھانے کی پاکستان انکم سپورٹ پروگرام ہو سکتا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت بڑی عظیم خاتون تھی، بالکل، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر تھی. ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر بھی تھی. مخالف پارٹی والا نہیں چاہے گا کہ ان کے پروگرام کے قریب جائے. جو قوم اپنے ہیروز کو، جو قوم اپنے محسنوں کو، جو قوم اپنے جو ہے نا رول ماڈلز کو بھلا دیتی ہے تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. آپ یہ مجھے بتائیں نا، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کیوں ہے؟ کیا وہ جان ایف کینیڈی صاحب جو تھے وہ ان کی بھی موت جس طرح سے واقعہ ہوئی آپ کو پتہ ہے. تو وہ یہ ہیروز ہوتے ہیں جن کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ہیروز ہوتے ہیں. یہی سوال بہت دفعہ کیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ اٹلی کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تھا تو پاکستان کے لوگوں نے جواب نہیں دیا. اٹلی کے نمائندے نے جواب دیا کہ واٹ ایلس ووڈ بی دا نیم آف ریزیلینس ان پاکستان. اور یہ خواتین جو ہیں جو اپنے حالات سے لڑ رہی ہیں، یہ جو اپنے غربت سے لڑ رہی ہیں، ان کے لیے اور بہتر انسپائریشن اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دی جائے. بی بی صرف ایک نام نہیں ہے، شی از این انٹرنیشنل لیڈر. یہ نہیں تھا کہ صرف ایک پارٹی کی لیڈر ہے، وہ ایک بین الاقوامی طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کو ہر جگہ پہ. تو ہمارے ہاں اگر نام ہے تو اس میں اتنا خوف کیوں ہے، اتنا ڈر کیوں ہے؟ ان کو گئے ہوئے دنیا سے جو ہے نا 18-19 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کے نام سے لوگ اتنی خوف کھاتے ہیں. میں آج تک اس بات کو سمجھ لیکن اس سے لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ آپ اس سے پولیٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے لیڈر کا نام رکھا ہے. نہیں، پولیٹیکل فائدہ اگر ملتا تو میں نے آپ سے کہا نا کہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں پنجاب میں جو بینیفیشریز ہیں، تو اس حساب سے اگر اوسطاً ہم ووٹ لیں پنجاب سے تو 1.5-2 کروڑ روپے ووٹ تو خالی پیپلز پارٹی کو وہاں سے ملنا چاہیے. لیکن یہ اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. اٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور شی ڈیزروز دیٹ ٹریبیوٹ. شی ڈیزروز مچ مور دین دس. ایک ہماری عقیدت ہے جو اور پورے پاکستان کی خواتین کو ہے، ارسپیکٹیو کہ وہ کس پارٹی سے ہیں. آپ کسی بھی پارٹی کی خاتون کو بلا کے پوچھ لیں، وہ اگر بتائیں گی اپنا رول ماڈل تو وہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہی بتائے گی. ایک مستحق خاتون ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتی ہے، تو کیا کرے وہ؟ دیکھیں اس کے لیے تو بہت آسان ہے. وہ اپنا قومی شناختی کارڈ، بچوں کا بے فارم، اور اگر بجلی کا بل، اور اب ہم مانگنا شروع کر دیا ہے بچوں کا امیونائزیشن ریکارڈ بھی، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ امیونائزیشن کی طرف بھی جائیں، انکریج ہوں امیونائزیشن. لیکن اگر وہ اتنی غریب ہے کہ ان کے گھر بجلی بھی نہیں ہے تو پھر اٹس ناٹ اے مسٹ. اگر ہے تو لے آئے. اچھا، اگر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے تو کہیں سے نہیں لا سکتی. تو یہ ساری چیزیں آ جائیں لے کر ہمارے کہیں نزدیکی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں. جب ہمارا وہ کویسچنر ہوگا، پھر ڈیٹا چیک ہوگا، اس کے بعد اگر وہ مستحق ہوں گی تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، ایک دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کا اور مسلم لیگ نون کا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ریاستی عہدے آپ کے پاس ہوں گے اور حکومتی عہدے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوں گے.
یہ ریاستی عہدہ تو نہیں ہے نا جو آپ کے پاس ہے، یہ تو حکومتی عہدہ ہے۔ بالکل یہ حکومتی عہدہ ہے، لیکن یہ چونکہ ہمیں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا گیا کہ یہ پروگرام چونکہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو حکومت چاہتی ہے کہ اس کو جو لک آفٹر کرے وہ آپ کی نمائندگی ہو، آپ کے توسط سے جو بھی آپ جس کو بھی نامینیٹ کریں۔ تو پھر یہ جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو جب کہا گیا تو انہوں نے پھر یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ جو کہ ایک چیریٹی کا پروگرام ہے اور ایک ویلفیئر کا پروگرام ہے، اسی لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو صوبوں کو دیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ اس سے آسانی ہو جائے گی یا کہ نہیں اور مسائل بڑھ جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی آسانی ہوگی۔ دیکھیں، غربت کا جو معیار ہے نا وہ ایک نیشنل معیار ہوتا ہے۔ غربت کی جو بھی سطح ہوگی اس کو جانچنے کے لیے ایک ہی پیمانہ آپ کو چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں غربت کا معیار کچھ اور ہے اور کے پی میں جو ہے وہ غربت کا معیار کچھ اور ہے، سندھ میں کچھ اور ہے۔ تو ایک یونیفارمٹی کرنے کے لیے، اور ہمارے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بھی جو کمفرٹ ہے وہ اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بندے سے بات کریں بجائے کہ 6 بندوں سے بات کر رہے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سندھ میں رہتے ہیں اور وہ اس پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان دیٹ کیس ان کو آل دا وے واپس اپنے صوبے میں جا کے رجسٹریشن کرانی، پھر اپنے صوبے میں جا کے جو بھی ادائیگی ہے وہ لینی۔ تو جیسے نیشنل ڈیٹا بیس آپ کا ایک ہے، نادرا آپ کا ایک ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر صوبوں کا اپنا نادرا نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر صوبے اپنی رجسٹریشن کرنی شروع کر دیں، اپنا اپنا معیار بنا کے، اپنا اپنا کرائیٹیریا بنا کے۔ تو اس لیے جو نیشنل ہمارا سوشیو اکنامک رجسٹری ہے جس کو ہم NSCR کہتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس تقریباً ہماری بہت ساری آبادی کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے جو سرویز ہو چکے ہیں، ہمارا جو یہ ڈائنامک رجسٹریشنز ہوتی ہیں، تو اس وقت میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ نادرا کے بعد ہم جو ہیں سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہیں پاکستان کا۔ اچھا۔ اور ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ تو جو ایک کام ہو چکا ہے جس پہ ہمارے پبلک منی ہم نے کی ہے، تو وہ سارا پھر سے ری انوینٹ دا ویل، مطلب ایک کام جو کر چکے ہیں اس سے آگے بڑھیں بھئی، آپ کے آگے کیا کرنا ہے، بجائے کہ اس معاملات میں پڑ جائیں۔ نہیں، لیکن 18ویں ترمیم بھی آپ کی پارٹی کا کریڈٹ ہے۔ بالکل ہے جی، اب اس میں بالکل ہے، اگر ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سب کچھ بالکل صوبوں ہے کو جی۔ دیا گیا دیکھیں ہے، جس یہ طرح بھی ہمارے صوبوں کو دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جو نشو و نما کا پروگرام ہے، جو ہمارا آؤٹ آف یہ جو تعلیمی پروگرام ہے، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ یہ ٹرانسفر کر دیے جائیں صوبوں کو، لیکن ابھی بھی جو میں نے آپ کو کہا نا 1,20,00,000 بچے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا آؤٹ آف اسکول چلڈرن ابھی بھی ہے، وہ صوبے پہلے ان کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ پہلے ان کو پک اپ کریں، جہاں جہاں گیپس ہیں، جو کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں نا اس کو کرنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور کو ہے، لیکن جو کام رہ گیا ہے ہم سے اس میں ضرور صوبے آگے بڑھیں۔ اور یہ کیپیسٹی بلڈ کرنے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 18 سال لگے ہیں جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ تو اگر وہ کام ہم پھر سے شروع کریں گے گراؤنڈ زیرو سے تو پھر پتہ نہیں جانے کتنا سال اور لگ جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ پروگرام بکاری بنا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے، میرے کولیگ بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑی بات حیران کن ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کو بہت ریگارڈ ہے اس پروگرام کا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے ہمارے بجٹ میں اضافہ کیا ہے، کٹوتی نہیں کی ہے۔ اور جو پچھلے رمضان میں بھی انہوں نے اپنا ریلیف پیکیج دیا اور اس رمضان میں بھی ریلیف پیکیج دیا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے تھرو ہی دیا اور ہمارے میکینزمز کے تھرو ہی دیا۔ تو وہ یہ تضاد کیوں ہے ان کے بیانیے میں رانا صاحب کے، یہ وہ خود زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اس جرگے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔